अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को फरमाते हैं, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम मोहताज हो अल्लाह ताला की तरफ। कल के सबक में आपने पढ़ा था कि वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, जिनको तुम हाजत रवा, मुश्किल कुशा, फरियाद रस, दस्तगीर समझकर पुकारते हो, वो तिनके के भी मालिक नहीं है। दूर दराज से पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार को सुनते नहीं, करीब से पुकारो तो वो सुन लें, तो तुम्हारा काम नहीं कर सकते, उनके पास अख्तियार नहीं। मांगो उससे जो गनी है। इसीलिए फरमाया या अय्युहन्नास, ए इंसानों, यानी कि अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। तो जिन्नात और दीगर मखलूक़ात भी अल्लाह ताला की मोहताज है, मगर चूँकि हुक्मरानी उसने इंसानों की सुपुर्द की है, बाकी ताबे हैं, तो तमाम मोहताज हो अल्लाह ताला के। वल्लाहु वल गनीशु, अल्लाह ताला ही गनी है, अल हमीद व काबिल तारीफ़ है, तारीफ़ों वाला है। जी बेशक अल्लाह ताला की मखलूक में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई भी नहीं है ना। बदर के मकाम पे इशा की नमाज़ पढ़ाकर आप चमड़े के खैमे में तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ताला के हज़ूर सर बसजूद होइए और सारी रात दुआएं करते रहे कि ए परवरदिगार, ये 312 मेरी 15 साल की मेहनत है, अगर ये हलाक हो गए, क़यामत तक तेरी तौहीद का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ऐ परवरदिगार, ज़ाहिरी तौर पे उनका कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, सिर्फ आप ही सहारा और आसरा हैं। ऐ परवरदिगार, ये भूखे हैं, उनको सैर आपने कराना है। ऐ परवरदिगार, बाज़ इनमें से नंगे पाँव हैं, बाज़ के सर पे टोपी नहीं है। ऐ परवरदिगार, उनकी नुसरत आपने करनी है। इतने रोए, इतनी ज़ारी की। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला बाहर थे, उनको तरस आ गया। बुखारी शरीफ की रवायत है, खैमे में गए और कहने लगे, हज़रत अब बस करें, आपने लक़द अलहक़ता आला रब्बिक, बड़ी आहवाजारी कर ली है। तो फरमाया कि तुम मोहताज हो रब की तरफ, वो गनी है और तारीफ़ों वाला है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तुमको ले जाए, तुम्हें एक लम्हा में हलाक कर दे, व याति बिखल्क़िन जदीद, और ले आए नई मखलूक। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये चीज़ अल्लाह ताला पर कोई मुश्किल नहीं है। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें फनाह करके और मखलूक ले आएगा, तुम खुदा की पकड़ से भाग नहीं सकते। सूरह रहमान में है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्हों इंसानों के गुरु, अगर तुम ताकत रखते हो निकल जाओ, तुम आसमान और ज़मीन के किनारों से तो निकल जाओ, तुम नहीं निकल सकते मगर गलबे के साथ। मगर तुम्हारे पास गलबा कहाँ है, निकल जाओगे तो जाओगे किस ज़मीन में, किस आसमान के नीचे जाओगे। आगे एक गलत नज़रिए का रद्द है। यहूदियों ने यह नज़रिया कायम किया था, हम जितने भी गुनाह करें बस कुछ दिन के लिए दोज़ख में जाएंगे। लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, सूरह बक़रा में आयत है, हरगिज़ नहीं छुएगी हमको दोज़ख की आग मगर चंद दिन गिनती के। इनमें से बाज़ कहते हैं हम 7 दिन के लिए दोज़ख में जाएंगे। उनके ख्याल के मुताबिक दुनिया 7000 साल है, हर 1000 साल के बदले एक दिन दोज़ख में रहेंगे। बाज़ कहते हैं 40 दिन दोज़ख में रहेंगे। हमारे बड़ों ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे जाने के बाद 40 दिन बछड़े की पूजा की थी, उनकी वजह से हमें सज़ा हुई। तो भाई सवाल यह है कि पूजा वो करें और सज़ा तुम पाओ, ये कौन सा इंसाफ है। ईसाइयों ने यह नज़रिया बनाया कि हम चाहे जितने भी गुनाह करें हम दोज़ख में नहीं जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर लटक कर हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो गए हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर लटकने के बाद आसमानों पर उठाए गए, और मुसलमानों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सूली पर लटकाए जाने से पहले ही आसमानों पर उठा लिया। तो ईसाई कहते हैं वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो गए हैं। तो शैतानों, गुनाह करो तुम और कफ़ारा बने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। गुनाह करो तुम, अब 2000 साल बाद वो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा हो 2000 साल पहले। तो अल्लाह ताला ने इन बातिल नज़रियात का रद्द फरमाया, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, नहीं उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ। हर एक को अपने किए का फल मिलेगा। अगर तुम्हारे आबा व अजदाद नेक हैं, उनकी नेकी उनके लिए है, और तुम बद हो तो तुम्हारी बदी तुम्हारे लिए, तुम्हारी गर्दन पर होगी।
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر بلائے قیامت والے دن بوجھ کے نیچے دبا ہوا، اِلیٰ حِمْلِہَا، اپنے بوجھ اٹھانے کی طرف کسی کو مجھ پہ یعنی کہ بوجھ زیادہ ہو اور ذرا سا تم اٹھا لو، لا یحمل منہ شیء، نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز، اس کے گناہوں کے بوجھ سے کوئی شے نہیں اٹھائی جائے گی۔ یعنی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگرچہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ بس اس کی آیت ہے نا کہ جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، بھاگے گا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ بھائی کہے گا کہ میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھائے، آپ کا بھائی ہوں، وہ بھاگے گا۔ ماں کہے گی، باپ کہے گا میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لے، بھاگ جائے گا۔ بیوی خامد سے کہے گی میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لے، وہ بھاگ جائے گا۔ بیٹے کہیں گے ابا جی ہمارا تھوڑا سا گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، ہر کوئی بھاگ جائے گا، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ اسی لیے فرمایا لا یحمل من شیء، نہیں اٹھائی جائے گی، سے پچھلی آیت ہے الی حملہا، لا یحمل من شیء ولو کان ذا قربا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما تنذر الذین، پختہ بات ہے آپ ڈراتے ان لوگوں کو، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں مگر مومن مانتے ہیں وہ ایک ذات قادر اور مطلق واجب الوجود ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا، وہ مالک ہے، وہی یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا اسی سبق میں، پچھلے سبق میں کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کو پکارو۔ فرمایا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کی انہوں نے نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم رب تعالیٰ کو مانتے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی بنیادی شرط ہے نماز قائم کرنا۔ ومن تزکا، جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، تزکیہ کا معنی ہے نا دل کی صفائی، جس نے اپنے دل کو سنوار لیا، صاف کر لیا کفر شرک سے، بغض و حسد سے، تکبر سے، حب دنیا سے، فإنما یتزکیٰ لنفسہ، بس پختہ بات ہے وہ تزکیہ حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے، اس کے دل کی صفائی اس کی جان کے لیے ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کر کر آئے ہو۔ آج سب جانتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مکاتب میں سال بعد امتحان ہوتا ہے، اس امتحان کی پہلے ہی سے یعنی کہ فکر بھی ہوتی ہے انسان کو، حالانکہ یہاں کوئی پہلے امتحان میں رہ جائے تو دوبارہ امتحان دے سکتا ہے، لیکن اس جہاں کا امتحان ایک ہی بار ہوگا، اس کی تیاری کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو جانا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا، کافر، مشرک، بدعتی اندھا ہے، مومن، موحد، اہل سنت کا یعنی کہ فرد آنکھوں والا ہے، یہ برابر نہیں ہے، یعنی کہ اہل سنت ہے، کافر دو آنکھوں والا، یعنی یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ ولا ظلمات ولا نور، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہے، کفر اور ایمان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ حق اور باطل، سنت اور بدعت کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہیں برابر زندہ بھی اور نہ مردہ۔ جو مر گئے ہیں ان کے اعمال منقطع ہو گئے ہیں، اور زندہ اعمال کر سکتے ہیں، زندگی میں وہ مکلف ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، انقطع عملہ، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن شہید مرابط کے عمل ختم نہیں ہوتے۔ یہ جو عمل یعنی کہ زندگی میں کرتے ہیں نا، شہید ہونے کے بعد وہ عمل برابر ان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ مرابط کو بھی شہید کا درجہ ملتا ہے۔ مرابط سے کہتے ہیں نا جو کفر کے مقابلے میں اپنی سرحد کو پختہ کرے، حصی سرحد یعنی محاذ پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی قوم، ایمان اور ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے ڈٹ جائے۔ دوسرا معنوی محاذ ہے، نظریاتی محاذ ہے، عقیدے کی حفاظت، حق کی حفاظت کرنے والا معنوی مرابط ہے، نظریاتی مرابط ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ دو بھائی تھے، مسلمان ہونے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا، دوسرا سرحدی محاذ پہ مرابط تھا، سرحد کی حفاظت پہ مامور تھا، وہ طبی موت سے فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دعا کی، اے پروردگار اس کو اس کے بھائی شہید کے ساتھ ملا دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہادت کا درجہ مرابط ہونے کی وجہ سے مل گیا ہے۔
تو معاذ بھی جو طبی موت سے فوت ہوا ہے نا وہ بھی شہید ہے۔ یہ روایات بھی آپ سن چکی ہیں درس حدیث میں، جو گھر سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا اور مر گیا وہ شہید ہے۔ تو شہید اور مرابط کے اعمال منقطع نہیں ہوتے، شہید سے قبر میں سوالات بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جس شخص نے نیک اولاد چھوڑی وہ صلاۃ و صوم کی پابند ہے تو اس کی نیکیاں بھی والدین کو ملتی ہیں۔ ایک استاد نے شاگردوں کو دین پڑھایا، اس کے شاگرد جو بعد میں نیکی کریں گے اس کا ثواب بدستور استاد کو پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے دیکھیں مسجد بنوائی ہے، دینی مدرسہ بنوایا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے قرآن کریم وقف کیے اور دینی کتابیں وقف کیں، جب تک وہ پڑھی جائیں گی ان کا ثواب وقف کرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اپنے محلوں میں بچوں کے لیے دینی تعلیم کی کوشش کرنی چاہیے، اور بچیاں بیچاری تو دور نہیں جا سکتی، ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ محلے میں کسی کا فالتو مکان ہے، اگر وہ وقف نہیں کر سکتا تو عارضی طور پہ پردے دے کر یعنی دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے، مدرسہ بنا لینا چاہیے بچوں کے لیے۔ دیکھیں پاکستان سمیت ہماری حکومتوں کا بیڑا غرق ہو جائے تو انہوں نے تو ٹی وی وغیرہ خرافات کا اتنا عام کر دیا، اور نیٹ کا یعنی تمام چیزوں کا، ہر چیز جو جائز کو ناجائز کی بات کر رہی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شعور بھی نہیں ہوتا نا وہ بھی گانے گاتے پھرتے ہیں اور ناچتے ہیں، جو دیکھتے کرتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں۔ دنیا تو پہلے ہی کھیل تماشا ہے نا، ان شیطان حکومتوں نے اس کھیل کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ عورتیں بیچاری آ کے روتی رہتی ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں، یعنی کہ کیا کرنا چاہیے، کوئی دھم کر دیں تویز کر دیں، عورتیں کہاں کہاں پھرتی رہتی ہیں۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دو چیزیں تم بھی ختم کر دو، یہ بھی پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک کھیل ختم کر دو، دوسرا ٹی وی ختم کر دو، بچوں کے یعنی کہ درس ہونے چاہیے، قرآن سیکھیں، دینی تعلیم حاصل کریں۔ تو شادیوں کی ٹھاٹھا پہ اتنی رقم خرچ کرتے ہو اور فضول اور بے مقصد، آخرت کا بھی فکر کرنا چاہیے۔ آج کل تو بچے موبائل کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتے، اور عورتیں کہتی ہیں، مائیں کہتی ہیں ہم کیا کریں، موبائل نہ دیں تو پھر کہاں جائیں، تو کیا کریں، کیسے سنبھالیں۔ تو کیا ہمارے بچے نہیں تھے، ہمارے پاس اس وقت موبائل بھی نہیں ہوتا تھا، یہ نوکیا کا چھوٹا سا موبائل ہوتا تھا، اس وقت تو بچے نہیں روتے تھے، نہ ٹی وی ہوتا تھا، کہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں پڑھا، قائد اعظم لوگ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں پڑھا۔ آج کل تو بس ماؤں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، دلائل ان کے پاس بھی ہوتے ہیں اور بچوں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ موبائل میں تعلیم نہیں ہوتی، بچوں کے ہاتھ میں دے دینا، گیمز وغیرہ کھیلتے رہیں۔ تو فرمایا نہیں برابر زندہ اور مردہ، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہے، زندوں کو سنائے مردوں کو سنائے، اس کا کام ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہے، مردوں کو سنانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے مگر آپ ڈرانے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا، نیکیوں کو رب تعالیٰ کی رضا خوشنودی کی، اور ڈرانے والا بروں کو، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں گزری کوئی امت، إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، مگر اس میں ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پہلے مختلف ہلاک اور قوموں کی طرف رب تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کی ذات گرامی کے بعد اب قیامت تک کوئی سچا نبی دنیا کے کسی خطے میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اصلی شکل میں موجود ہے۔ اگرچہ اہل بدعت نے خرافات و بدعات داخل کر کے دین کا نقشہ بدل دیا، مگر اصل دین بھی ہمیں ہر جگہ ملتا ہے۔ باقی یہ ہماری کمزوری ہے کہ تم ناک کی خاطر، اپنی برادری کی خاطر دین سے یعنی پیٹ پھیر دو، بدعات کے پیچھے بھاگتے پھرو، بتانے والے اور سنت سے آگاہ کرنے والے ہیں، بدعت سے روکنے والے علماء حق موجود ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے نا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے حق گو علماء وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کام کرتے رہے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نے کام کیا۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، معاذ اللہ، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، آئے ان کے پاس رسول ان کے واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، بالزبوری، زبور کی جمع ہے نا، صحیفے لے کر آئے، وبالکتاب المنیر، اور ایسی کتاب لے کر آئے جو روشنی پہنچانے والی تھی، مگر انہوں نے ان کو جھٹلایا۔
دیکھیے سورۃ سبا آیت نمبر 31 میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ کافروں نے کہا کہ لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، ہم اس قرآن پہ ہرگز ایمان نہیں لاتے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑا ہم نے ان لوگوں کو جو کافر تھے، فکیف کان نکیر، پھر کس طرح تھا میرا انکار کرنا اور کیسی سخت تھی میری سزا۔ جنہوں نے میری توحید کا انکار کیا، میری شریعت کا انکار کیا، وہ میری گرفت سے بچ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی گرفت سے ہم سب کو بچائے۔